बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं। आज एक और ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई है और इस ऑडियो के अंदर मीडिया मैनेजमेंट कैसे होती है मरीम नवाज बता रही हैं, इदारों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और खूबसूरती की बात राय साहब इसमें है कि आपके पास ओहदा कोई नहीं है, लेकिन जो ओहदा आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और वो है मरूसियत का, जिसके ऊपर आप विराजमान हैं और यहां से आप ऑर्डर जारी करते हैं। और आप धमकियां दे रही थी उस ऑडियो के अंदर कि मैं वक्त के वजीर आजम से बात करूंगी, प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगी। अब इस ऑडियो की हकीकत क्या है? और राय साहब, एक पूरी टाइम लाइन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि किस तरह इदारों को, किस तरह निज़ाम को और किस तरह सिस्टम को इस्तेमाल करते रहे आले शरीफ और हाउस ऑफ शरीफ ने कैसे इस्तेमाल किया, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ राय साहब, खान साहब का 4 सदा का जो वर्कर्स कन्वेंशन, और उस पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इस बार शरीफ माफिया बचेगा नहीं, तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस जो पंजाब पुलिस है वो हाउस ऑफ शरीफ के कहने पर चली। हमने लॉन्ग मार्च के अंदर देखा कि किस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और इसका जिक्र आज खान साहब ने भी किया, और जो दीगर गुफ्तगू की है और क्या इस वक्त खान साहब का लॉन्ग मार्च के हवाले से प्लानिंग है और फ्यूचर प्लानिंग है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और खुसूसन इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं और किस तरह ऑब्जर्व किया जा रहा है हर सियासी जमात की कारकर्दगी को, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, ड्राइंग रूम्स में हो, क्या वादे किए जा रहे हैं एक दूसरे से, और किस किस्म का रेजिस्टेंस इस वक्त नून लीग की तरफ से आ सकता है। मुश्किल फैसले कर लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जाग रही है और देख रही है बहुत क्लोजली इस पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और राय साहब, लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज पर जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल का भी नाम लिया, अयाज सादिक का भी नाम लिया, वो लोग जो इसमें शामिल थे मुज़ाकराती कमेटी के अंदर, जो लोग राब्ते में थे। और राय साहब, दो टोक का एक और क्रेडिट हमने 19 तारीख का बताया कि 19 जून की हामी भर ली गई थी कि मुल्क के अंदर शायद हुकूमत ख़त्म हो जाए या ऐलानात कर दिए जाएं, तो 19 तारीख दी गई थी। वो भी राय साहब हमारी खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई और शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा जो है इसका अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मीडिया से इंटरेक्शन थी उसमें इसका जिक्र भी किया है। जी हाशमी साहब, हमने इसी प्लेटफॉर्म पर यह खबर दी थी कि GHQ से जुड़ी एक ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में ये मुज़ाकरात हुए थे कि इलेक्शन की तारीख कब अनाउंस की जाएगी और इसके साथ साथ निगरान सेटअप जो होगा उसके खदोखाल क्या होंगे। और हमने बताया था कि उन मुज़ाकरात में शाह महमूद कुरैशी शरीक थे, एहसन इकबाल शरीक थे, अयाज सादिक शरीक थे। और हमने ये भी बताया था कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उस वक्त 19 जून की हामी भर ली थी ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में। अब ताकतवर शख्सियत का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी यानी फौज से जुड़ी एक शख्सियत सालसी के लिए मौजूद तो थी, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं थे, उस शख्सियत का नाम जाहिर नहीं किया गया, तो जाहिर है कि फिर हम यही कह सकते हैं कि फौज से जुड़ी एक शख्सियत मौजूद थी। और आज शाह महमूद कुरैशी ने कैमरों के सामने ब्रीफिंग में ये तस्दीक की है कि अयाज सादिक ने हमें यह कहा था कि मियां नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक नून लीग की जो पूरी लीडरशिप है वो इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि 19 जून को हम असेंबलियां तहलील कर देंगे, 19 जून को ही हम अगले इलेक्शन की तारीख देंगे और वो इलेक्शन की तारीख होगी 5 अक्टूबर। तो ये जब हमने खबर दी थी उस वक्त नून लीग के कुछ हमारे दोस्त बड़े नाराज हुए और उन्होंने कमेंट्स भी किए कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अयाज सादिक हलफ उठाकर बताएं कि क्या उन्होंने ये बात की थी या नहीं की थी, या एहसन इकबाल भी मौजूद थे वो हलफ उठा के बता दें। लेकिन उसके बाद से अयाज सादिक ने किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया, उनसे सहाफियों ने सवालात भी पूछे लेकिन अयाज सादिक खामोश हैं। इसका मतलब यह है कि शाह महमूद कुरैशी जो खुद भी हलफ उठा के कह रहे हैं
ایاز صادق سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ حلف اٹھا کے بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات نہیں کی تھی. تو ایاز صادق کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کی یہ بات بالکل درست تھی, اور ظاہر ہے کہ ہماری خبر بھی درست ثابت ہوئی. راز صاحب یہ جی بالکل مریم نواز کی آڈیو سامنے آ گئی ہے اور یہ صرف ایک آدھے چینل پہ ہی چلائی گئی ہے. اچھا اب اس آڈیو کے اندر وہ باقاعدہ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ پی آئی ڈی اور پھر جو پریس سیکریٹری صاحب ہیں اور کوئی شاید ان کی بات نہیں مان رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں گے, میڈیا کو میں مینیج کرتی ہوں, اور اگر بات نہیں ماننی تو پھر ٹھیک ہے میں پرائم منسٹر سے بات کروں گی اور مینجمنٹ میڈیا کی میری ذمہ داری ہے. راز صاحب اب یہ بہت سارے سوالات ہیں. مریم کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, مریم کس کیپیسٹی میں ڈکٹیٹ کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم ہاؤس کے جب دروازے کھولے گئے تو انہوں نے ایک ویڈیو اس وقت بھی جاری کی تھی جس پہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا. ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ ذکر بھی کیا اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ وزیراعظم ہاؤس نہیں آئیں گی, چونکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہا گیا تھا, اور پھر شاید اس پر ان کو یہ پیغام بھی دیا گیا. اب یہ آڈیو دوبارہ آئی ہے, اس سے پہلے کوئی 4-5 آڈیوز آ چکی ہیں. یہ کنٹینیوٹی ہے. کوئی شخص بھی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ مریم نواز میڈیا کو مینیج نہیں کرتی. بندر بانٹ ہے, کس کو کیا کہنا ہے, کتنی خبر چلے گی, کب چلے گی, کیسے چلے گی, اس کا سارا کنٹرول ہاؤس آف شریف اور ان کے گھر سے جو ہے وہ مریم نواز کی ذمہ داری ہے. اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ یہ نالائقوں کا ٹولہ ہے, یہ موروثی کرداروں کا ٹولہ ہے, اور یہ پاکستان کی عوام کو جھوٹ پر مبنی جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, چونکہ میں صحافی ہوں, اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں, 5 بڑے چینلز کا بیورو چیف رہ چکا ہوں, اس وقت بھی ایک بڑے چینل کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کے اسلام آباد کے ہیڈ کے طور پر. تو میں آپ کو اپنے صحافتی تجربے کی روشنی میں بہت وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اور اپنے ویورز کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں میڈیا کے ایک بہت بڑے حصے نے خان صاحب کے خلاف وہ خبریں چلائیں جو کہ شریف خاندان فیڈ کرتا رہا, ایسی خبریں چلائیں جو کہ حقیقت سے دور تھیں, اور ان خبروں کا مقصد تھا کہ خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک ایسا محاذ بنایا جائے اور ایک ایسا تاثر بنایا جائے کہ خان صاحب کی حکومت ناکام ہو گئی. خارجہ محاذ کے اوپر بھی, حالانکہ خان صاحب کی جو کامیابیاں تھیں خارجہ محاذ کے اوپر وہ بہت ہی شاندار تھیں, ان کی پوری تفصیل کسی اور الگ پروگرام میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی معاشی کامیابیاں تھیں وہ بھی اب شہباز شریف کی حکومت کے اندر جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ 5.97% پر ہماری جی ڈی پی تھی جو خان صاحب کا حکومت کا آخری سال تھا. لیکن انفارچونیٹلی میڈیا اس وقت یک طرفہ رپورٹنگ کرتا رہا, میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ, اور ابھی بھی خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد بھی ابھی بھی آپ جب یہ دیکھتے ہیں اور عام ویورز یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر میڈیا کا ایک بڑا حصہ اب بھی خان صاحب کو ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے. یہاں ہمارے کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ جو پروگرام ہے اس کی ڈیوریشن کم کریں, 10-15 منٹ تک رکھیں. ایک تو یہ ظاہر ہے کہ وی لاگ نہیں ہے کہ ایک اکیلے شخص کا ایک یہ پورا پروگرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے 36 چینلز, ان کے اوپر چلنے والے 72 پروگرام, اور 72 پروگرام میں سے 70 پروگرام اگر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, حقائق کو مسخ کر رہے ہیں اور جھوٹی اطلاعات لوگوں تک پھیلا رہے ہیں, تو ان تمام حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اس لیے 10 منٹ میں ہم تمام حقائق بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پروگرام کا فارمیٹ ہے. اب ہاشمی صاحب, یہ جو مریم نواز نے اعتراف جرم کیا ہے, یہ بات تو صحافیوں کو بہت پہلے سے پتا تھا. صحافیوں کو بہت پہلے سے علم تھا کہ مریم نواز میاں نواز شریف کے دور میں بھی سرکاری وسائل پر, سرکاری خرچ پر ایک میڈیا سیل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں. اور یہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس دن شہباز شریف نے اوتھ لیا تھا, اور شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے بعد ابھی وہ خود پرائم منسٹر ہاؤس نہیں پہنچے تھے, اور مریم نواز نے وہاں جا کر
ایک طرح سے فوٹو شوٹ کروایا, تصویریں بنوائیں, اپنی ویڈیوز بھی ریلیز کروائیں تاکہ ایک تاثر یہ بھی دے سکیں کہ اصل میں پارٹی کی سربراہ میں ہوں یا میاں نواز شریف ہیں اور یہ ہماری حکومت آئی ہے. اور ان کو اپنے ان دنوں کی یاد بھی آ رہی تھی جب وہ سرکاری وسائل پر اپنی جماعت کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اور میڈیا سیل وہاں پر چلا رہی تھیں, اور یہ طلال چودھری, طارق فضل چودھری, دانیال عزیز اور اس قسم کے لوگ وہاں پر ہر وقت موجود ہوتے تھے. مریم نواز یہاں تک مینج کرتی تھیں کہ آج کا جو پرائم ٹائم کا کرنٹ افیئر کا جو آپ کا 8 بجے کسی بھی چینل پر پروگرام چلتا ہے, اس میں نون لیگ کا کون سا بندہ ہوگا یہ تو مریم نواز نے سلیکٹ کرنا ہوتا تھا. اس کا تو چلے ان کے پاس اختیار ہے اخلاقی طور پر, لیکن وہ یہ بھی سلیکٹ کرتی تھیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون سی شخصیت کس پروگرام میں شریک ہوگی, اور وہ مجبور کرتی تھیں ٹی وی چینلز کو اور ٹی وی اینکرز کو کہ آپ نے پی ٹی آئی سے اس شخصیت کو بلانا ہے. اور ہر مرتبہ وہ ایسی شخصیت کو پوائنٹ آؤٹ کرتی تھیں کہ آپ نے اس شخصیت کو بلانا ہے جو کہ اچھی طریقے سے خان صاحب کو ڈیفینڈ نہ کر سکے. یعنی کسی پی ٹی آئی کے تگڑے بندے کو وہ ٹاک شو کے اندر نہیں بیٹھنے دیتی تھیں. ایک طرف وہ طلال چودھری جیسے بدتمیز آدمی کو بٹھا دیتی تھیں, دوسری جانب پی ٹی آئی کا کوئی شریف سا بندہ جو کہ لاؤڈ پچ کے اوپر بات نہیں کر سکتا یا گالم گلوچ نہیں کر سکتا, جو صرف شائستگی سے بات کر سکتا ہے, اس قسم کے لوگوں کو بٹھانا یہ بھی مریم نواز فورس کرتی رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ میڈیا مینجمنٹ کا مریم نواز کا لیول کیا تھا. اب اپنی پارٹی کے اندر جن لوگوں سے وہ گلے شکوے کر رہی ہیں, اپنی پارٹی کی حد تک وہ ٹھیک گلے شکوے کر رہی ہیں کہ دیکھیں میں نے میڈیا کے کس طرح سے ہاتھ پاؤں بھی باندھے. پھر اسی میڈیا کے متعلق ان کی جو ایک آڈیو آئی تھی کہ یہ صحافی بھونکتے رہتے ہیں, یہ الفاظ انہوں نے بولے تھے پرویز رشید نے بھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اصل میں جو میڈیا کی آزادی کے علم بردار بنتے رہتے ہیں, ان کے دلوں میں صحافیوں کی کتنی عزت ہے. اب یہ جو تازہ ترین آڈیو مریم نواز کی لیک ہوئی ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی کیمپین چلی ہے ٹی وی چینلز کے تھرو, وہ مریم نواز چلاتی رہی ہیں. اور اس آڈیو میں بڑے واضح الفاظ میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہوں, آپ مجھے مینج کرنے دیں, اور میں میڈیا کو مینج کرتی ہوں. اور مینج کیسے کرتی ہیں؟ سرکاری اشتہارات کے ذریعے. نہ صرف سرکاری اشتہارات کے ذریعے بلکہ اور بھی بہت سی کیٹیگریز ہیں جہاں پر وہ مخصوص میڈیا مالکان کو فائدہ دے سکتی ہیں, فائدہ دیتے بھی رہے ہوں گے, ابھی بھی دے رہے ہوں گے. تو مریم نواز کی یہ جو آڈیو ہے, اصل میں اس نے میڈیا کے کردار پر بھی ایک سوال کھڑا کر دیا ہے. اب میں تمام میڈیا کی بات نہیں کر رہا, تمام صحافیوں کی بات نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کے ناقدین میں بھی ایسے صحافی موجود ہیں جو خان صاحب کے ناقد ہیں, لیکن وہ کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہیں, وہ کسی سے پیسے نہیں لیتے. لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے صحافی بھی موجود ہیں, ایسے ٹی وی چینلز بھی موجود ہیں جو کہ ایجنڈے کے تحت خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور خان صاحب کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں. اب یہ جو خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا, اور بڑی غیر معمولی بات دیکھی, ہمارے جو ویورز ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس معاملے پر کامنٹس کریں کہ خان صاحب نے جب اپنی حکومت کے جانے کے بعد جلسے کیے تو صرف ایک چینل ARY ان جلسوں کو دکھا رہا تھا, باقیوں نے وہ جلسے نہیں دکھائے. تو وہ کون منع کر رہا تھا ان کو کہ عمران خان کے جلسے نہ دکھائیں؟ لیکن ہاشمی صاحب اس کے بعد ہوا کیا؟ ظاہر ہے کہ آپ کی مقبولیت کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ جب باقی چینلز نے ARY کی طرح خان صاحب کے جلسے نہیں دکھائے, ARY جلسے دکھا رہا تھا, تو ان کی جو ریٹنگز ہیں وہ بالکل ڈپ کھا گئیں, بالکل نیچے چلی گئیں. اور ARY اکیلے چینل کی ریٹنگ باقی 20 چینلز کے برابر ہو گئی. یعنی 20 چینلز کی ریٹنگ ایک طرف اور ARY کی ریٹنگ ایک طرف ہو گئی. اب یہ میڈیا کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنا, اور یہ ایک ثبوت تھا کہ عمران خان صاحب کتنے مقبول ہیں. یعنی ARY سے زیادہ معیاری چینل بھی ہو سکتے ہیں, ARY سے زیادہ اچھا کانٹینٹ بھی کچھ چینل پروڈیوس کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہر پروگرام کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. کچھ پروگرام, کچھ نیوز ARY کی بہت اچھی ہوگی, کچھ جیو کے بہت اچھے پروگرام ہوں گے, کچھ دنیا ٹی وی کے, کچھ سما ٹی وی کے. لیکن بعد میں یہی چینلز مجبور ہو گئے
مجبور ہو گئے عمران خان صاحب کے جلسے دکھانے پر، اور پھر ان کی جو یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا جو ہینڈلز ہیں ان کی جو لائیو سٹریمز ہیں، آپ ان کے فگرز دیکھیں کہ جب ARY دکھا رہا ہوتا ہے خان صاحب کی تقریر یا خان صاحب کی کوئی پریس کانفرنس، تو 3 لاکھ لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب باقی چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑے چینلز ہیں تو ان کی ویورشپ بہت کم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت، ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ خان صاحب کی مقبولیت باقی پاکستان کے تمام رہنماؤں سے زیادہ ہے. میڈیا نے خان صاحب کو نظر انداز جب کرنے کی کوشش کی تو عوام نے اس میڈیا کو نظر انداز کر دیا، ہر اس چینل کو نظر انداز کر دیا جس نے عمران خان صاحب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اور اتنا دباؤ آیا پھر ریٹنگ کا کہ باقی چینلز نے بھی پھر خان صاحب کی یہ پریس کانفرنسز اور یہ آپ کی جو جلسے تھے ان کو دکھانا شروع کر دیا. تو اب جو مریم نواز کا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا نیریٹو میڈیا کو مینج کرنے کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا، کیونکہ عوام اس نیریٹو کے اوپر یقین کرتے ہیں. اب جو یہ لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ کوئی جعلی اکاؤنٹس تو نہیں ہے کہ وہ 3 لاکھ جعلی اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب میں نے دیکھا کہ جب بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کی تو ایک چینل نے اس کو لائیو دکھایا، وہاں پہ 27 لوگ دیکھ رہے تھے، اور دوسری جانب خان صاحب کا جلسہ چل رہا تھا، وہاں پہ 3.5 لاکھ لوگ ایٹ اے ٹائم صرف ایک چینل کے اوپر دیکھ رہے تھے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں 27 لوگ، کہاں 3.5 لاکھ لوگ. تو خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. اب مریم نواز فرسٹریٹڈ نظر آتی ہیں اس آڈیو میں، جب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مینج کرنے دیں، میں آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہوں، سیکرٹری انفارمیشن سے بات کریں، PID سے بات کریں. اب PID کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے جن ویورز کو، یہ PID میڈیا کو اشتہارات دینے کا ایک ادارہ ہے. باقی بھی اس کے کام ہے کہ جو ایک پبلسٹی کرتا ہے یہ حکومت کی، لیکن اس کا ایک بہت اہم فنکشن یہ ہے کہ یہ سرکاری اشتہارات چینلز کے اندر اور اخبارات کے اندر بانٹتا ہے، یہی PID. تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ PID والوں سے بات کریں تاکہ میں اشتہارات کے ذریعے مینج کروں چینلز کو. جو چینل خان صاحب کے خلاف خبر چلائے گا، جو میاں نواز شریف کے اور اس امپورٹڈ حکومت کے حق میں چلائے گا، اس کو ہم اشتہارات دیں گے. جو چینل میرٹ کے اوپر رپورٹنگ کرے گا، جو حقائق سامنے لے کے آئے گا، اور ایسے حقائق جو ہمارے خلاف چلے گئے یعنی نون لیگ کے خلاف چلے گئے، تو ہم اس کو اشتہارات نہیں دیں گے. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پوری طرح یہ مینج کرنے دیں، ورنہ پھر میں پرائم منسٹر سے کہوں گی کہ یہ کام مجھے آپ کرنے دیں. اور یہ کام کر بھی کون رہا ہے؟ جو عدالت سے نااہل ہیں مریم نواز، اور عدالت سے سزا یافتہ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میڈیا کے اندر، عدالتی نظام کے اندر، اداروں کے اندر شریف خاندان کی کس قسم کی پینیٹریشن ہے. رائے صاحب، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ملک قیوم کی آڈیو ہے، ان کی بھی 5-6 آ چکی ہیں. جج چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی بھی انہوں نے ایک انجینئرڈ قسم کی آڈیو نکالی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک لمبی سیریز ہے جہاں پر ویڈیوز دکھائی گئی جج ارشد کے حوالے سے. یہ سیاست نون لیگ کی یہی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس پر کسی عدالت کو نوٹس لینا چاہیے، کسی ادارے کو نوٹس لینا چاہیے؟ ان کی اپنی حکومت کا ابھی تک ریئیکشن نہیں آیا. وہ آڈیو جس میں خان کا نام تھا، اب عمران خان بھی نہیں کہا گیا، صرف خان کہا گیا. اب یہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں بڑے اچھے دوست ہیں ملک ریاض صاحب کے، مائٹ بی کہ یہ انجینئرڈ ہو، فیبریکیٹڈ ہو، اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن خان صاحب کی کوئی آڈیو کہیں پہ موجود نہیں ہے. ریئیکشن نہیں آیا. وزیر اعظم صاحب نے فی الفور کہا کہ یہ NRO مانگ رہے تھے، پوری پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ NRO مانگ رہے تھے. ابھی تک ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ انہیں معلوم ہے کہ واقعی یہ سب کچھ مریم نے کیا، اور ایک پشیمانی ہے، شرمندہ ہے کہ کس منہ سے جا کر قوم کے سامنے کہا جائے کہ ہاں لاسٹ ٹائم تو آپ کو یاد ہے کہہ دیا تھا مریم نے کہ جی یہ میری آڈیو ہے اور میں نے ہی یہ بات کہی ہے. دیکھیں، خان صاحب کی جو جعلی آڈیو تھی اس پر تو شاہ محمود قریشی نے چیلنج کر دیا کہ یہ ایڈیٹڈ آڈیو، اس کو آپ ثابت کر دیں کہ خان صاحب نے کو ملک ریاض سے کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری جیسے کرپٹ آدمی سے میرا پیچ اپ کرا دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیں. یہ شاہ محمود قریشی نے سامنے آ کر بات کی ہے.
اب جو مریم نواز کی آڈیو آئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سے بالکل سناٹا ہے، مریم نواز خاموش ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ خاموش ہیں، پوری مسلم لیگ نون خاموش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتراف جرم ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ مریم نواز کی یہ آڈیو جعلی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی۔ یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ مریم نواز میڈیا کو مینج کرتی ہیں، چینلز کو مینج کرتی ہیں۔ اب اس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے، چونکہ انفارمیشن منسٹری اب ان کے اپنے پاس ہے، تو پیمرا اس کے اوپر نوٹس لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتیں ہیں وہ نوٹس لے سکتے ہیں۔ پیمرا بھی ظاہر ہے کہ اب انہی کے زیر اثر کام کر رہا ہے، تو عدالتیں نوٹس لے سکتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ سرکاری اشتہارات، جو کہ سرکاری اشتہارات کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہاں سے آپ اشتہارات دیتے ہیں ان چینلز کو یا ان اخبارات کو جو کہ آپ کے حق میں خبریں چلائیں گے، خان صاحب کے خلاف خبریں چلائیں گے، سیاسی مقاصد کے لیے آپ ٹیکس پیئرز کی منی کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر عدالتیں نوٹس لے سکتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ شریف خاندان کے خلاف ہمیں کہاں نظر آتے ہیں عدالتوں کے نوٹس؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا پراسرار معاملہ سامنے آیا ہے جس پر کوئی عدالت نوٹس نہیں لے رہی۔ اب دیکھیں، جو لوگ ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے، جو ڈی سیٹ ہوئے تھے، جو باغی ارکان تھے تحریک انصاف کے، اس میں مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ارکان بھی ڈی سیٹ ہو گئے تھے۔ اب الیکشن کمیشن جب ان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد، ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد، جو مخصوص نشستوں کی فہرست میں دیگر ارکان ہوتے ہیں وہ خود بخود پھر ارکان اسمبلی منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کر رہا۔ یعنی مخصوص نشستوں پر جو اب حق بنتا ہے ڈی سیٹ ہونے کے بعد مزید تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں پر کچھ ارکان کے منتخب ہونے کا، اس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن روک کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جس دن وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس دن حمزہ شہباز کی مکمل طور پر اکثریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہ تو کوئی عدالت نوٹس لیتی ہے، نہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر کوئی وضاحت دیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس قسم کی مخصوص عدالتوں سے کس طرح مخصوص حالات میں شریف خاندان کو ریلیف ملتا رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ رائے صاحب، 4 میں خان صاحب نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، اور وہاں پر خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ میں شریف خاندان سے یقیناً یہ مافیا جو ہے ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اچھا، میرا نا ایک سوال ہے اپنے تمام ویورز کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ خان صاحب کی حکومت رہی، احتساب سب کا ہونا چاہیے، شاید پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ پسند نہیں آیا، اور وہی کہتے تھے کہ آپ عوام کی بات کریں، فلاح و بہبود کی بات کریں، ترقی کی بات کریں، مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بات کریں۔ اچھا، اب خان صاحب دوبارہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ میں شریفوں کے پیچھے، ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے، ہم بھی اس کے حق میں، لیکن رزلٹ نکلنا چاہیے۔ بہت سارا وقت گزر گیا، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب دوبارہ ایسی غلطی کر رہے ہیں یہ نعرہ لگا کر؟ ٹھیک ہے احتساب ہوگا، لوگوں کو پکڑنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ ایسا مت کریں، لیکن پکڑیں، لیکن منطقی انجام تک پہنچانا۔ اور پھر رائے صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت لوگ یہ شاید تاثر دے رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر، اور یہ جن کا ذکر آپ نے میڈیا ہاؤسز کا کیا، مینیپولیٹ سچویشن کو کیا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ شاید اب تحریک میں دم نہیں رہا، رک گئی، لانگ مارچ دوبارہ نہیں ہوگا، اب دوبارہ آئیں گے تو ہم بھگا دیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور شاید خان صاحب کی تحریک اب دوبارہ اس انداز میں نہ چل سکے جس انداز میں جو مومنٹم بنا تھا۔ اس پر بھی کمنٹ کر دیں، اور طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے؟ خان صاحب کے تقریروں کو تو دیکھ رہے ہوں گے، دوسری طرف سے خاموشی بھی اختیار کی ہوئی ہے، خان صاحب کے لائے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا بھی بغور جائزہ لیا جا رہا ہوگا، اور رابطے بھی ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تو بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان طاقتور حلقوں کے، کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو دوسرا لانگ مارچ ہونا ہے اور جو دوسرا دھرنا ہونا ہے، کیونکہ اس مرتبہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کے بعد دھرنا بھی ہوگا، اور یہ 100% طے ہے۔ اب اس کے متعلق ایک تجویز تو یہ آئی ہے کہ یہ دوسرا لانگ مارچ شروع کیا جائے 14 اگست کو۔ یہ ایک تجویز اس وقت زیر غور ہے تحریک انصاف کے اندر کہ 5 دن جب مکمل ہو جائیں، خان صاحب کے مطالبات اگر نہ مانے گئے، جو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تاریخ کا پھر اعلان کر دوں گا، تو 14 اگست جو یوم آزادی ہے، اور جس طریقے سے اگست میں ہی جو خان صاحب کا پچھلا 2014 کا لانگ مارچ شروع ہوا تھا،
اور اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا تھا. تو اس طرح ایک تجویز بڑی سنجیدگی سے اس کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ یہ ڈیٹ یوم آزادی کی مناسبت سے، چونکہ یہ ایک حقیقی آزادی مارچ ہوگا، تو 14 اگست کی ڈیٹ رکھی جائے. دوسرا، جو آپ نے کہا کہ احتساب کا عمل منطقی انجام تک نہیں پہنچا، اب اس میں ہاشمی صاحب خان صاحب نے 2 بڑے اہم راز کھولے اور ایک حساس نوعیت کی بریفنگ میں کھولے. اور خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور یہ جو 12-14 بڑے کرپٹ لوگ تھے، یہ آج جیل میں ہوتے. آج اگر یہ جیل میں نہیں ہیں، آج مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ جیل میں کیوں نہیں ہیں، آپ نے ان کے اوپر کیسز بھی چلائے تھے، آپ کی حکومت میں ان کے اوپر کیسز چلے تھے. تو خان صاحب نے کہا کہ جن قوتوں کا اثر و رسوخ تھا نیب پر اور عدلیہ پر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ جیل میں جائیں. ان کے لیے کرپشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کوئی پبلک ایشو نہیں ہے. تو میرا تو اختیار ہی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ نہ تحقیقاتی اداروں کے اوپر ہو سکتا ہے، نہ عدالت کے اوپر ہو سکتا ہے. تو میں نے تو اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کی، لیکن جن کا اختیار تھا، جن کا اثر و رسوخ تھا، وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ ان کو سزائیں ہوں. اور ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ طاقتور حلقوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا جب وہ یہ بات کر رہے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی معاشی کارکردگی کے اوپر فوکس رکھیں اور یہ احتساب کے عمل کو آپ ایک سیکنڈری اپنی ترجیح رکھیں، دوسری ترجیح رکھیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی اگر آپ ان کرپٹ لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے، اگر ان کا احتساب ہو گیا ہوتا، اگر شہباز شریف جیل میں گئے ہوتے اپنی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں، آصف علی زرداری 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشنز کے کیس میں جیل میں ہوتے، تو یہ جو امریکی سازش کے نتیجے میں ایک پاکستانی حکومت گرائی گئی. عمران خان صاحب کو اس پورے سینیریو سے آپ مائنس کر دیں. یہ صرف سوچیں کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ایک پاکستانی منتخب حکومت گرائی گئی جس میں آصف علی زرداری، شہباز شریف کا کردار تھا. تو اگر یہ کرپٹ ٹولہ اپنے انجام تک پہنچ جاتا میرٹ کے اوپر، تو کیا یہ سازش امریکی کامیاب ہو سکتی تھی؟ اسی طرح اگر آپ ان لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے، یہ بات ویسے کچھ اور لوگوں سے بھی میں نے سنی ہے جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو احتساب کی ڈرائیو سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اگر آپ ان کا احتساب نہیں کریں گے تو یہ اس نظام کو اس قدر بوسیدہ کر چکے ہیں، اس قدر بوسیدہ کر چکے ہیں، جو ان کے اپنے مفاد کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، کہ پھر کوئی بھی شفاف طریقے سے نہ الیکشن ہو سکتا ہے، اس کے بعد شفاف طریقے سے اکانومی کو آگے نہیں چلایا جا سکتا، اور یہ مافیاز ہر حکومت کو بلیک میل کرتے رہیں گے. اگر تو یہ حکومت سے عدالتیں سوچیں نا جیسے رائے صاحب، یہ عدالتوں کا سوچنے کا کام ہے، یہ اداروں کا سوچنے کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا سوچنے کا کام ہے جو انہیں لاتے ہیں بار بار. عدالتیں تو خاموش ہیں، کچھ نہیں کرتی، فیصلے نہیں کرتی. خان نے خود نے تو جا کر ان کو ان کے خلاف فیصلے نہیں سنانے نا، پاکستان کی عدالتوں نے سنانے ہیں. جی، پاکستان کی عدالتوں نے سنانے ہیں، لیکن جب آپ چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں، اور خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے، خان صاحب اس ملک کے سربراہ یا صرف چیف ایگزیکٹو نہیں بنتے. خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ ایک لیڈر بنے تھے. تو ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ یہ کرپشن کے کیسز، میگا کرپشن کے کیسز، عوام سے لوٹی ہوئی رقم سے شاہی محلات بنائے گئے ہوں تو وہ اس سے آنکھیں چرا لے. اگر خان صاحب اس سے آنکھیں چرا لیتے تو خان صاحب کی حکومت تو 5 سال بڑے آرام سے چلتی، ایک مرتبہ بھی نہ دھرنا ہوتا، نہ لانگ مارچ ہوتا، نہ کوئی جلسہ جلوس ہوتا، نہ کوئی مہنگائی کا بیانیہ بنتا. خان صاحب کی تو سموتھ سیلنگ ہوتی. لیکن ہاشمی صاحب، جس معاشرے میں احتساب نہیں ہوگا اس معاشرے میں نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ نظام حکومت چل سکتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خان صاحب نے یہ جو کرپشن کے متعلق لوگوں کو شعور دیا ہے، آج دیکھ لیں کہ خان صاحب نے اتنے مدلل طریقے سے اور اتنے سادہ الفاظ میں شریف خاندان کی کرپشن اور آصف علی زرداری کی کرپشن کے متعلق لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں کو کنونس کیا ہے کہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے ہمارے حالات براہ راست متاثر ہوتے ہیں، ان کی کرپشن کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات متاثر ہوتے ہیں، ہم سے لوٹے گئے پیسوں سے انہوں نے شاہی محلات بنائے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈر کرپشن کے ان کیسز سے آنکھیں چرا لے. خان صاحب نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ پہلے بھی ایفرٹ کی تھی، دوبارہ ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے. جب بھی ان کو اقتدار ملے گا ان کو دوبارہ سے پوری ڈرائیو چلانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے
بالکل ٹھیک ہے. میں چونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں چاہوں گا کہ طاقتور حلقے خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت. لانگ مارچ دوبارہ ہوگا، خان صاحب کی باتیں وہ بھی سن رہے ہیں، عدالت جا رہے ہیں خان صاحب. دیکھیں، طاقتور حلقوں کا تو امتحان ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ 5 دن ہیں، 5 دن کے اندر اداروں کو فیصلہ کرنا ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے کوئی فیور کر دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا راستہ روک کر اس حکومت کے سیاسی مقاصد پورے کرنے ہیں. مثال کے طور پر خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک ویڈیو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ویڈیوز بھیجی گئیں اور میں نے ان ویڈیوز میں دیکھا کہ رینجرز ہمارے لوگوں کو مار رہے تھے، ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو نیوٹرل تھے، آپ کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر ہمارے لوگوں پر آپ کیوں تشدد کر رہے ہیں. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اس وقت دھرنا اگر دے دیتا تو وہاں پھر ہماری اور فوج کے درمیان، رینجرز کے درمیان، عوام اور رینجرز کے درمیان ایک لڑائی ہو جاتی، اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے اداروں کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، رینجرز کے خلاف لوگوں میں منفی جذبات ابھریں یا لوگوں میں نفرت ابھرے. تو اس وجہ سے اب یہ اداروں کا امتحان ہے کہ خان صاحب جو اگلا دھرنا دے رہے ہیں، جس کے متعلق ایک پٹیشن بھی اب چلی گئی ہے آج سپریم کورٹ میں، تو اس پر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ آئینی حقوق ہیں پرامن احتجاج کے لیے. خان صاحب نے 18 جلسے کیے، پرامن جلسے کیے، تو اس لیے یہ انشور کیا جائے کہ اگلا جو لانگ مارچ ہوگا اس کے اندر یہ جو پرتشدد کارروائیاں کی گئیں، یہ کارروائیاں نہیں کی جائیں گی. اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اور اگر یہ کام نہ کیا گیا، یعنی دوبارہ سے اگر اس امپورٹڈ حکومت کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ خواتین پر، بچوں اور بچیوں پر جو 35,000 انہوں نے شیل برسائے، اسی طرح آنسو گیس کے شیل برسائیں، تو پھر جو انتشار ہوگا، جو خون ریزی ہوگی، کیونکہ اس مرتبہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے ہارڈ کور کارکن بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ اس قسم کی سچویشن میں سروائیو کر سکیں، مقابلہ کر سکیں. تو پھر جو بھی لڑائی ہوگی، دنگا فساد ہوگا، اس کی ذمہ داری خان صاحب پر نہیں بلکہ اداروں پر ہوگی. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ آج کا شو تھا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.